बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स के बारे में रखते हैं और आपको दिखाते हैं आज कि किस तरीके से ये बड़े बड़े टेलीविजन जो हैं वो झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं, किस तरीके से फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जाता है, किस तरीके से झूठी परसेप्शन बिल्ड की जाती है और किस तरीके से हवा बनाया जाता है एक ऐसी चीज़ का जो सिरे से मौजूद ही नहीं होती। और लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो चौधरी निज़ामुद्दीन से लेके मरीम नवाज़ से लेके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मीडिया के बड़े बड़े जुगादरी सारा दिन कहते हैं कि सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। तनकीद सोशल मीडिया पर है क्योंकि वहाँ पर आम पाकिस्तानी होता है और उसकी राय को ये कंट्रोल नहीं कर पाते और वो आज़ादाना अपनी राय देता है, तो उनको फेक न्यूज़ की फैक्ट्री कह देते हैं। हालांकि फेक न्यूज़ की फैक्ट्री अमूमी तौर पर ये खुद हैं और झूठ को सच बनाकर ये खुद पेश करते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। तो आप ये देखते रहें, आज हम आपको दिखाते हैं कि ये खुद सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से इसी सारी कार्रवाई में मुलव्वस हैं जिसमें झूठ को सच बनाकर आपके सामने पेश किया जाता है और जो हकीकत नहीं होती वो परसेप्शन आपके सामने बनाई जाती है। आशिर बाजवा की एक बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च आपके सामने रखेंगे। आपने बाजवा नाम से गुस्सा नहीं खाना, सारे बाजवे एक जैसे नहीं होते, बीच में अच्छे बाजवे भी होते हैं। आशिर बाजवा एक बेहतरीन पाकिस्तानी है, बहुत बेहतरीन रिसर्च करते हैं सोशल मीडिया के कंटेंट पे और बेहतरीन तरीके से लेमैन को समझाते हैं कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। अच्छा जी, आशिर बाजवा साहब ने जो रिसर्च की है उसमें उन्होंने बताया है कि मार्च के महीने में तकरीबन बड़े चैनल्स की वो बात कर रहे हैं, छोटे चैनल्स की नहीं, जो बड़े मोतबर चैनल्स हैं उनकी 640 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो अपलोड हुई हैं मार्च के महीने में सिर्फ बाजी मरीम नवाज़ के ऊपर। जी हाँ, सिर्फ बाजी मरीम नवाज़ के ऊपर फरमाइशी वीडियोस जो हैं, तारीफ़ी वीडियोस जो हैं, हजूर का इकबाल बुलंद हो जिसे हम लफाफा सहाफ़त कहते हैं, जिसमें सच्चाई कुछ नहीं है, बस उसको इन्फ्लेट करके दिखाया जा रहा है, वो 640 के करीब वीडियोस इन बड़े चैनल्स ने अपलोड की हैं। और उनके थंबनेल अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। उनके थंबनेल में हैं बड़े वादे, बड़े ऐलानात, बिजली बिलों से निजात, मरीम ने खुशखबरी सुना दी, मरीम नवाज़ खुद पहुंच गई, अवाम की मौजें, मरीम नवाज़ ने खुशखबरी सुना दी, मरीम नवाज़ ने खुशखबरी सुना दी, मरीम नवाज़ ने दिल जीत लिए, स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, मरीम नवाज़ ने दिल जीत लिए, मरीम नवाज़ का कैदियों के लिए तोहफा, मरीम नवाज़ गरीबों की आवाज़ बन गई, गरीबों की मौजें, वाजिबा। ज़रा चेक करेंगे चैनल कहते हैं गरीबों की मौजें। और मेरा ख्याल किसी गरीब से पूछ लें कि पिछले मार्च के महीने में उनकी क्या क्या मौजें लगी हैं, तो वो आपको फिर जो इनको तोहफे सुनाएंगे ना उससे इनको पता चलेगा। गरीबों की मौजें, मरीम नवाज़ ने खुशखबरी सुना दी, बड़े बड़े फैसले और खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ, नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बड़े बड़े ऐलानात, अवाम की मौजें। मतलब ज़रा ये थंबनेल्स चेक करें किस तरीके के बनाए जाते हैं और उसके अंदर कंटेंट भी फिर इसी तरीके का झूठा डाला जाता है। और इसमें अगर इन 646 ये जो 600 तकरीबन 40 वीडियोस हैं इनका एनालिसिस जब किया है तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एक सामने आया है कि लाहौर न्यूज़ जो है और उसके साथ साथ दुनिया टीवी, ये एक ही ग्रुप है, दुनिया टीवी है, उसी के साथ लाहौर न्यूज़ है, 27% कंटेंट, एक तरफ पूरा जग और एक तरफ मैं तो मेरा भाइया, मतलब एक तरफ पूरा पाकिस्तान का मीडिया है और पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया है वो तकरीबन 67% जो है, 67% जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन है मरीम साहबा के बारे में झूठी खबरें फैलाने में, इन्फ्लेट करके फैलाने में। और सिर्फ दुनिया टीवी और लाहौर न्यूज़ जो एक ही ग्रुप के ये दो चैनल हैं उनका 27% हिस्सा है इसमें, वो ऐसी खबरें फैला रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया टीवी को मुकम्मल मरीम बाजी ने इस काम पे लगाया हुआ है। दुनिया टीम की एडिटोरियल टीम जो है उसके साथ मुकम्मल बाजी मरीम की हम आहंगी है और वो मौजें करवा रहे हैं अवाम की कि मौजें ही मौजें हैं और महंगाई नहीं है। और जब हमारी हुकूमत थी तो उस टाइम दुनिया टीवी पर ही सबसे ज़्यादा महंगाई की खबरें हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ लगती थी, उस वक्त का डाटा ये कहता था। बहरहाल अभी ये सिचुएशन आपके हमने सामने रखी है और अगर आप एनालिसिस देखें तो ग्रेट इनिशिएटिव, मरीम नवाज़ ने रिलीफ दे दिया, गिफ्ट बाय मरीम नवाज़, तो ये तमाम चीज़ें जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पॉजिटिव जिनमें कोई हकीकत नहीं है। कौन सा गिफ्ट दिया बाजी मरीम ने? 3 करोड़ के टायर डलवाएं, 3 अरब के
اپنی گاڑی کو 3 ارب کا ہیلی کاپٹر لیا ہے، یا اب پولیس کا یونیفارم پہن کے کھڑی ہو گئی ہیں، یا لوگوں کے گھروں میں جا کے ٹک ٹاک بناتی ہیں، اور وہ جو آٹے کی بوریاں اس میں بھی کرپشن ہو گئی ہے، ابا کی تصویر اس پہ لگا دی. ان کوئی سمجھ نہیں ہے باجی کی ابھی تک. اور جتنے بھی پروجیکٹ باجی ابھی تک کر رہی ہیں، جتنے بھی ابھی تک پروجیکٹ کر رہی ہیں، وہ سب بزدار صاحب کے پروجیکٹس ہیں جن کو کر رہی ہیں. اور اب تو تصویریں چوری کرنے تک پہنچ گئی ہیں، اور وہ بھی کے پی کے سے. بزدار صاحب سے کام نہیں چلا تو اب کے پی کے منصوبوں کی بھی تصویریں چوری ہو رہی ہیں. وہ آپ کے سامنے ابھی ہم رکھتے ہیں. لیکن آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ کس طریقے سے یہ جو بڑا میڈیا ہے یہ کس طریقے سے ایک فیک پرسیپشن بلڈ کرتا ہے آپ کے سامنے. تو آپ کو اس کے اوپر بھی ہم آپ کو چیزیں بتاتے رہیں گے. اب کوشش کریں گے کہ عاشر باجوہ صاحب کی ریسرچ کو زیادہ فالو کریں اور آپ تک یہ ساری چیزیں ان کی پہنچاتے رہا کریں. اچھا جی، دوسری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. احتساب عدالت نے عمران خان کو جنرل عاصم منیر اور ڈی جی ISI کے خلاف بیانات دینے سے منع کر دیا ہے، عمران خان کو اور بشرا بی بی کو. جی ہاں، احتساب عدالت کے جج نے رائٹنگ میں یہ آرڈر کیا ہے، ریٹن آرڈر ہے، یہ وربل آبزرویشن نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت کے اندر آپ نے پاکستان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف کسی قسم کا بیان نہیں دینا، فوج مخالف بیان نہیں دینا. یہ جج صاحب نے ڈنڈی ماری. عمران خان نے کبھی فوج مخالف بیان نہیں دیا. مثلا ان جج صاحب پر اگر ہم اعتراض کرتے ہیں تو کیا ہم پاکستان کی عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رانگ ڈوئنگ کو جب ایکسپوز کرتے ہیں تو کیا ہم پاکستان کی عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں؟ یہ انڈیویجولس ہیں، عدلیہ نہیں ہے یہ ساری. اسی طریقے سے جب پاکستان کے آرمی چیف یا پاکستان کے ڈی جی ISI کی پولیٹیکل انوالومنٹ کے اندر بات کی جاتی ہے تو وہ فوج کے خلاف بات کیسے ہوگی؟ فوج کا تو حلف ہے کہ انہوں نے پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ نہیں لینی. فوج کا تو حلف کا حصہ ہے کہ انہوں نے یہ سیاست میں انوالومنٹ ہی نہیں لینی. یہ فارم 45 47 اور دھاندلی اور یہ سب کچھ تو بہت آگے کی بات ہے. تو جب عمران خان ان چیزوں کو ایکسپوز کرتے ہیں تو ان پر بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے وہ یہ غلط کام کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس سے شرمگیزی پھیلتی ہے، عدالت کا ڈیکورم خراب ہوتا ہے، عدالت کا ماحول خراب ہوتا ہے. اور انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بھی باہر جا کر اس ضمن میں بات کرنے سے منع کر دیا. آپ ڈر کا عالم دیکھیں کہ عمران خان کی جیل میں جس کی ایک جھلک نظر نہیں آنے دی جا رہی، اس کے اب ہمیں بیان سے بھی ڈر لگتا، اس کا بیان نہیں ہم باہر آنے دینا چاہتے. تو میں آپ کے سامنے بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ عدالتی احکامات سے جج صاحب یہ چیزیں نہیں رکتی. ایک حکم آپ نے اس طرف بھی دے دینا تھا کہ جیسے پاکستانی فوج کا آپ نے کہا کہ بیان دینے پہ، حالانکہ فوج کے خلاف عمران خان نے کبھی بیان نہیں دیا، ہمیشہ کہتے ہیں فوج بھی میری، ملک بھی میرا. لیکن آپ نے کہا کہ فوج کے جو چیف ہیں ان کے خلاف بیان دینے سے فوج کی عزت میں کمی آتی ہے. تو ایک آرڈر کر دیں کہ جو فوج کے چیف یا پاکستان کے جو عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں ان کی جو سیاسی انوالومنٹ ہے غیر ضروری، اس سے بھی فوج کی جو عزت ہے، تکریم ہے، اس میں کمی آتی ہے. ان سے بھی گزارش کر دیں کہ وہ یہ کام نہ کریں. لیکن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کے ساتھ معمولی واقعہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی ہے جیسے بہاول نگر کے اندر ہوا. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. عارف حبیب جانے مانے تگڑے بزنس مین ہیں، بڑے ہی وائز اور بزرگ بزنس مین ہیں پاکستان کے. ان کا ایک انٹرویو میڈیا میں گردش کر رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر ہندوستان سے بات کرنی ہے تو جو اڈیالہ کا باسی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا جا سکے. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت میں بیٹھی ہے تو عمران خان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے آرمی چیف سے یہ بات کی کہ عمران خان کو رہا کیا جانا چاہیے، عمران خان سے بات ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں آگے سے آرمی چیف نے کہا وہ اکیلا، اس کی پارٹی اکیلی ایک طرف کھڑی ہے اور دوسری طرف ساری پارٹیز کھڑی ہیں. میرا خیال آرمی چیف صاحب کو کسی نے بتایا نہیں کہ جمہوریت پارٹیوں کے نمبر پر نہیں ہوتی. پارٹی تو ہر بندہ رجسٹر کرا سکتا ہے. آپ حکم کرتے ہیں، اجازت دیں، بندوں کے ساتھ معمولی واقعہ نہ کریں تو اگلے 72 گھنٹے کے اندر ہم آپ کو 50 پارٹیاں رجسٹر کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان پارٹیوں کے ساتھ عوام کتنی ہے. تو اگر ایک طرف 500 پارٹی بھی ہے اور ان کے پاس 10% ووٹ ہیں اور ایک طرف ایک پارٹی ہے اور اس کے پاس 90% ووٹ ہیں، تو جو ایک پارٹی ہے وہ طاقت رکھتی ہے عوام کے فیصلے کرنے کی، وہ 500 پارٹیاں نہیں رکھتی. اس لیے آرمی چیف صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ غلط ہے کہ ایک طرف ساری پارٹیاں کھڑی ہیں. یہ تو سٹیٹس کو سارے کا سارا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اور سٹیٹس کو توڑنے کا والا ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا ہے. تو عارف حبیب صاحب کو یہ جو انہوں نے جواب دیا مناسب نہیں دیا، کیونکہ عوام جس طرف کھڑی ہے بات تو جمہوریت میں اسی کی ہوتی ہے اور حکومت اسی کے پاس ہوتی ہے. تو عارف حبیب صاحب دانشمند ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے تو اس کی کنجی عمران خان کے پاس ہے اور پاکستان کی عوام کے پاس ہے. اصل میں تو عمران خان سے بھی زیادہ، اور عوام کا ہاتھ عمران خان کے ہاتھ میں، اور یہ دونوں ملیں گے تو پاکستان ان ساری صورتحال سے باہر نکلے گا. یہ بات عارف صاحب ان کو بھی سمجھ آئے گی.
جو بات آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں. آج جنرل عاصم منیر صاحب کو آپ نے بتائی, شہباز شریف کو بتائی. شہباز شریف تو یہ نہیں سنیں گے کیونکہ وہ تو کرپشن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو حل نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ عاصم منیر صاحب یہ بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے, لیکن یہ بات انہیں سننی پڑے گی, وہ سننا چاہیں نہ سننا چاہیں, کیونکہ اس کے بغیر حل کوئی نہیں ہے. کوشش کر لیں, آپ کر رہے ہیں کوشش تو کوشش کر کے دیکھ لیں, لیکن اس کے بغیر حل اور کوئی موجود ہے نہیں. اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. ایک تارڑ صاحب نامی آفیسر ہیں جن کو حال ہی میں باجی مریم نے اپنا سیکٹری انفارمیشن تعینات کیا ہے. یہ آفیسر وہ ہیں جن کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا تھا بزدار صاحب کی حکومت پر, اور اصل میں بشرا بی بی کے اوپر, کہ بشرا بی بی نے ان سے رشوت لی تھی فرا گوگی کے تھرو, اور ان کی اپوائنٹمنٹ جو تھی, ان کی جو تعیناتی تھی پنجاب حکومت میں, وہ رشوت لے کر ان سے کی گئی تھی. اور ان کے اوپر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی اسی سے ریلیٹڈ ایک ایف آئی آر بھی درج کی ہوئی ہے کہ یہ جو تارڑ صاحب ہیں ان سے رشوت لے کر انہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا. اب انہی تارڑ صاحب کو جو بقول مریم باجی کے, نون لیگ کے اور پاکستان کے چودھری نظام الدین کے, جو رشوت دے کر تعیناتی جنہوں نے لی تھی پنجاب کے اندر اور اس پر ایف آئی آر بھی دی ہوئی ہے, اب انہی کو اپنا سیکٹری انفارمیشن لگایا ہے. مین معذرت کے ساتھ اسی کو تھوک کے چاٹنا کہتے ہیں. اگر اس آفیسر نے واقعی رشوت دے کر تعیناتی لی تھی تو پھر اب آپ بتائیے کہ انہوں نے اب مریم نواز کو کتنا پیسہ دے کے سیکٹری انفارمیشن کی تعیناتی لی ہے. یہ سیکٹری انفارمیشن کی پوزیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ حال ہی میں آپ کو بتایا ہے کہ دانیال گیلانی جو تھے اور ان کے ساتھ ڈی جی پی آر کی جو آفیسر تھیں پنجاب گورنمنٹ کی, دونوں نے ریزائن کر دیا ہے. دونوں نے انکار کر دیا تھا, ہٹایا گیا, انہیں او ایس ڈی بنایا گیا ہے, لیکن انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیے تھے ان 15 کروڑ کے بلوں کے اوپر جو جعلی طریقے سے مریم اورنگزیب جو لینا چاہتی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ میں نے ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کروائی ہے, جو مال پانی کھانے کا انتظام تھا وہ دونوں افسران نے انکار کر دیا تھا سائن کرنے سے, اور اس وجہ سے ان دونوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے, اور اب ان کو لگایا گیا تارڑ صاحب کو. لیکن جواب یہ ہمیں دے دیجئے کہ اگر آپ ہی کہہ رہے تھے ہم پر تو آپ نے الزام لگائے تو اور ایف آئی آر بھی دے دی تھی کہ انہوں نے پیسے دیے, تو اگر پیسے لینے والا مجرم ہے تو دینے والا بھی ہے, اور اگر انہوں نے تب تعیناتی کروائی تھی پیسے دے کے, تو اب کتنے پیسے دے کے تعیناتی کروائی؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ انہوں نے تب بھی پیسے دے کر تعیناتی نہیں کی تھی, آفیسر تھے, موجود تھے, ان کی تعیناتی کر دی. اب آپ بتائیے کہ آپ کے الزام کے حساب سے آپ نے کتنے پیسے لے کے یہ تعیناتی جو ہے یہ کی ہے. اچھا جی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک خط لکھا ہے, اور خط لکھا ہے انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام, جس میں انہوں نے ان پہ زور دیا ہے کہ ابھی بھی خدا کا خوف کریں. پاکستان میں جس طریقے سے مینڈیٹ لوٹا گیا, آپ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. آپ بالکل چپ ہیں, کچھ نہیں دیکھ رہے. انہوں نے اپنے حلقے کے بارے میں بتایا کس طریقے سے فارم 47 پر نواز شریف کو جتایا گیا جعلی جھوٹے طریقے سے, اور انہوں نے توقع کی ہے کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا قاضی صاحب کی طرف سے, اور یہ جو مینڈیٹ لوٹا گیا ہے اس کے اوپر وہ انکوائری کرائیں گے اور انصاف دیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں قاضی صاحب ایسا کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ قاضی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے کوئی مداخلت نہیں ہوئی. جی ہاں, وہ غالباً سندھ ہائی کورٹ بار کے ساتھ کوئی خطاب کر رہے تھے یا وہاں کے کسی وفد کے ساتھ خطاب کر رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں تو کسی جج کے اوپر پریشر یا مداخلت کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. مین قاضی صاحب اس قدر جھوٹے اور منافق ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کیا تجزیہ کریں. یہ جو 6 ججز نے خط لکھا, یہ پچھلے سال قاضی صاحب سے ملے تھے, تب یہ چیف جسٹس نہیں تھے, لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ مداخلت ہو رہی ہے. قاضی صاحب جب چیف جسٹس بنے تو انہیں فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے علم میں تھا. اچھا چلے نہیں آیا, تو اب ان ججز نے خط لکھ کے آپ کو بتا دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں میرے ٹائم میں تو کچھ نہیں ہوا, اس لیے میں نے کچھ نہیں کرنا, میرے ٹائم میں کچھ نہیں ہوا. تو بہت سارے جو آپ مقدمے سنتے ہیں وہ جرائم بھی تو آپ کے جج بننے سے پہلے کے ہوئے ہوں گے سپریم کورٹ میں, وہ آپ کیوں سنتے ہیں؟ آپ کہاں کریں گے جی یہ میرے ٹائم میں نہیں ہوا, بس پہلے بندہ مارو, اب مارو, میرے ہوتے ہوئے بندہ مارو, پھر اس کا میں کیس سنوں گا. کیا منافقانہ آپ کی بات چیت ہے, اس کے اوپر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پھر قاضی صاحب بتاتے رہے کہ جب میں کراچی میں ہوتا تھا تو 1 روپے کی کچوری 1 روپے کی ملتی تھی اور ساتھ اچار بھی ملتا تھا. واہ 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 واہ, 1 روپے کی کچوری ساتھ اچار بھی ملتا تھا. تو قاضی صاحب یہ اتنی مہنگائی پھر ہم نے تو نہیں کی نا, یہ انہی چوروں نے کی جن کو آپ بچا رہے ہیں. اور جب آپ وہاں ہوتے تھے تو دکانوں کے اوپر ایک فلیٹ ہوتا تھا, وہاں پر کوئی رہتا تھا, جن کے اب لندن تو کیا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ فلیٹ ہیں. جی ہاں, میں شریف خاندان کی بات نہیں کر رہا, قاضی صاحب کو سمجھ ہے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. تو جناب وہ جو ایک مارکیٹ تھی جس کے اوپر دکانیں تھیں, نیچے دکانیں تھیں اور اوپر فلیٹ تھے, وہاں پر کوئی رہتا تھا, اور جن کے اب دنیا کے کئی ملکوں کے اندر جائیدادیں ہیں. تو ذرا کچوری کے ساتھ ساتھ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے آئی ہیں.
اچھا جی، انہوں نے کہا ہے قاضی صاحب نے تیسرا بیان اسی جگہ پر فرمایا کہ آئین کی دھجیاں اڑانے نہیں دیں گے. واہ 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 واہ. یہ پتہ نہیں دھجیاں اڑانا آپ نے کس کا نام رکھا ہوا ہے. مطلب قاضی صاحب کی مثال ایک یہی ہے کہ ایک بندہ بھاگا جا رہا تھا تو وہ اپنی پگ شگ ٹھیک کر رہا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ یار بڑی مشکل سے بچ کے آیا ہوں, عزت بچا کے نکلا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں اور ابا جی جا رہے تھے تو وہ بندے پڑ گئے, تو ابا جی کو ادھر مار رہے ہیں, میں بڑی مشکل سے عزت بچا کے وہاں سے نکلا ہوں. تو قاضی صاحب آپ کا حال یہ ہے کہ قانون کی دھجیاں بالکل نہیں اڑائی گئی ہیں. آپ کے پتہ نہیں کیڑی چیز اڑائی گئی ہے قانون کی, یہ ہمیں بھی نہیں پتہ. بہرحال دھجیاں نہیں اڑائی گئیں. متی اللہ جان نے بہرحال قاضی صاحب کو ایکسپوز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جتنا گندا ٹینیور ان کا رہا ہے اور جتنے برے طریقے سے انہوں نے کمپرومائز کیا ہے ہر قانون, انصاف اور فریڈم آف اسپیچ پہ, وہ شاید ہی کسی نے کیا ہو, اور خوب انہوں نے دبا کر ان کے اوپر تنقید کی ہے. اچھا جی, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان, جن کے ساتھ باجی مریم کل پولیس کی یونیفارم میں ہی ملی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اتنی پسند آئی باجی کو پولیس کی یونیفارم کہ انہوں نے اتارنی ہی پسند نہ کی. اور ہم پنجابی ویلاگ میں کچھ ڈاکومنٹس لے کے آئے ہیں, آپ کو انٹرسٹنگ دکھائیں گے کہ کیسے باجی مریم کو پولیس یونیفارم پہنانے کے بعد پولیس نے کیسے لیٹرز ایشو کیے جعلی. اور کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہے پولیس کا یونیفارم ایک ان آتھورائز پرسن کا پہننا, تو اس کو اب لیگل کرنے کے لیے باجی نے ایکٹنگ تو کر لی, فلمی سین تو کر لیا, لیکن سیاپا کیا پڑ گیا ہے وہ آپ کو پنجابی ویلاگ میں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. لیکن یہاں ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کا حامی ہوں. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ حضور عمران خان سے بات کرنے کے حامی کیوں نہیں ہے, تو وہاں انہوں نے فوراً کہا ملک دشمن, 9 مئی, یہ وہ فلاں وہ ساری بات. پھر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا جواب دیں. تو ان کے خیال میں بھارت اور مودی جو ہے وہ عمران خان سے پاکستان کے لیے بہتر ہیں, پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر ہیں. عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور اس کا 90% جو ووٹر ہے, پاکستان کی 90% آبادی اس کا جو ووٹر ہے, وہ تمام کے تمام مودی سے برے ہیں. پاکستان کے لیے مودی اچھا ہے. چلیں جی, اس خبر کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ سائفر کیس کی سماعت ہوئی, اور سماعت میں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آئے. سماعت جب ہوئی تو جو پروسیکیوٹر تھے ان سے عدالت نے پوچھا کہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ابھی تک ہمارے سامنے تو آیا نہیں, تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اس میں قانون کیا ٹوٹا, لیکن آپ ہمیں ایک بات بتائیے کہ یہ جو سائفر کا کتابچہ ہے, جو سائفر کو کیسے رکھنا ہے, لیک کیسے ہونا ہے, نہیں ہونا ہے, لیک ہونے سے بچانا کیسے ہے, کس چیز کو لیکیج تصور کرنا ہے, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, یہ جو تمام گائیڈ لائنز ہیں سائفر کو رکھنے کی, مینٹین کرنے کی, سیکریسی اس کی, یہ کب کی ہیں؟ تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں وہ جی کچھ ترامیم 1960 کی دہائی میں کی گئی تھیں, 1964 میں غالباً, کچھ ترامیم 2003 میں کی گئی تھی. انہوں نے کہا نہیں ترامیم تو چلیں ہوتی رہتی, یہ کتابچہ ہے کب کا؟ انہوں نے کہا پھر آئیں بائیں شائیں جواب نہ دیں. تو عدالت نے پوچھا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1947 سے پہلے کا ہے؟ تو پروسیکیوٹر نے کہا جی ہاں. تو اب آپ ذرا غور کیجئے, سائفر کو مینٹین کرنے کا جو کتابچہ ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کا انگریز بہادر کا ہے. جب ہم غلام تھے انہوں نے بنائے ہوئے قانون کہ اگر کوئی حکومت کا سائفر, اس ٹائم تو پتہ نہیں سائفر ہوگا کہ کیا ہوگا, ٹیکنالوجی کون سی ہوگی 1947 میں, آپ خود ہی سوچ لیجئے آپ ٹیکنالوجی کون سی ہے. تو تب کا کتابچہ ہے, اور جو غلاموں کے لیے رولز سے وہ اپلائی کیے جا رہے ہیں ہم پر. بہرحال عدالت کی بھی ہنسی نکل گئی یہ سن کے, اور سب کی ہنسی نکل گئی, اور میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کی بھی ہوا نکل چکی ہے پہلے ہی. لیکن اس بات کے بعد تو جو پروسیکیوٹر تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کروں کیا اور اس کے اوپر میں جواب کیا دوں. مطلب وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. حامد علی شاہ ان کا نام تھا, بری طرح پھنس گئے, اور حامد علی شاہ صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ اب میں ججز کو اس کا جواب کیا دوں. بہرحال عدالت نے کہا کہ یہ اگر پاکستان پہلے کا ہے تو پھر کم از کم سائفر ہی لائیں, ہم دیکھیں تو صحیح عمران خان نے قانون توڑا کیا ہے. یہ بات بھی وہاں پر ہوئی. اچھا جی, ایک انٹرسٹنگ آپ کو خبر اگلی دیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ایک تصویریں اب چوری کی ہیں. بزدار صاحب کے پروجیکٹس پر تختیاں لگانے سے دل نہیں بھرا, تو اب کے پی کے سے امپورٹ کر کے چیزیں چوری کی جا رہی ہیں. جی ہاں, مریم صاحبہ نے چوری کی ہے. اب انہوں نے جو لگائی ہیں سولر کے پینل لگانے کا انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ کاغذوں میں, ظاہر ہے لگ کہاں جانا ہے سولر. تو وہ جو تصویریں ہیں سولر لگنے کی وہ کے پی کے گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں, جو تصویریں آلریڈی اخباروں میں چھپ چکی ہیں بہت پہلے کی. وہ تصویریں مریم صاحبہ نے اپنا نام لگا کے پنجاب سے شائع کی ہیں. مین پولیس کی وردی تو چوری کی تھی چوروں نے, اب کے پی کے سے تصویریں بھی باجی نے چوری کی ہیں, اور وہ پروجیکٹ جو کے پی کے ہیں وہ اپنے بنا کر دکھا رہے ہیں. کہا تھا نا نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں وہ بھی نہیں ہے, اور نہ ہم نے عقل کرنی ہے, اور ہم نے نقل جو ہے وہ ضرور کرنی ہے.
اچھا جی، اگلی بات، آخری بات آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے اوپر بات کریں گے. فیصل واڈا صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے جسٹس بابر ستار کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہی ہے فیصل واڈا صاحب کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپریٹ کرتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں. ان کو اب بابر ستار صاحب کے اوپر تنقید کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے بابر ستار صاحب پر کیوں چھوڑا گیا ہے تنقید کرنے کے لیے؟ یاد کیجئے جو ڈی سی کو سزا دی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لوگوں کو بار بار 3 MP میں گرفتار کر رہا تھا، عرفان میمن، وہ بھی جسٹس بابر ستار نے دی تھی. پھر یاد کیجئے یہ جو لوگوں کے گھروں کے اندر ڈیوائسز لگا کے ریکارڈنگ کرنے کا کام ISI اور انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بابر ستار سماعت کر رہے ہیں کیس کی، اور بہت سخت ریمارکس ہیں ابھی تک، اور لگ رہا ہے کسی نہ کسی کو سزا دیں گے. تو بابر ستار صاحب ایک تو جھک نہیں رہے، کمپرومائز نہیں کر رہے، بک نہیں رہے، ڈر نہیں رہے، اور ان 6 ججز میں بھی ہیں جنہوں نے خط لکھا ہوا ہے. تو اب فیصل واڈا صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ بابر ستار صاحب پہ اٹیک کریں، انہیں کنٹروورشل کریں، ان کی تحقیر کریں، ان کے اوپر غیر منطقی قسم کے الزامات لگائیں. لیکن ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ عوام اس بات کو سمجھتی ہے اور عوام کو اویئرنیس ہے کہ ملک کے اندر چل کیا رہا ہے اور یہ سارے لوگ کر کیا رہے ہیں. اس لیے یہ جتنی بھی تنقید کریں گے، لوگوں کو پتہ ہے کہ بابر ستار صاحب کا کنڈکٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا جو پنجابی ویلاگ ہے اس میں کافی انٹرسٹنگ ہمارے پاس خبریں ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ لمبا ہو گیا تھا، کچھ خبریں یہاں رہ گئی تھیں جو میں نے ادھر ایڈ کی ہیں. تو پنجابی ویلاگ میں آپ سے بات کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت یہاں سے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.